सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आमिर ज़िया। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय नाजायज कब्जे का एक और साल गुजर गया। कश्मीरियों पर मजालिम का सिलसिला तो भारतीय तसल्लुत के फौरन बाद ही शुरू हो गया था, लेकिन जब से हिंदू इंतहा पसंद मोदी सरकार ने दिल्ली में बागडोर संभाली है, तब से हम देखते हैं कि इस जबर और इस्तिसाल में मजीद इजाफा हुआ है। बिलाशुबा आज मकबूजा कश्मीर दुनिया की सबसे बड़ी खुली जेल है, जहाँ कश्मीरियों को उनकी अपनी ही सरजमीन पर हम देखते हैं कि अक़लियत बनाने का अमल जो है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से शुरू हो चुका है। 5 अगस्त 2019 को भारत ने तमाम तर बैनुल-अक़वामी दो तरफ़ा मुआहिदों और ख़ुद कश्मीरियों को दी गई जो आइनी उनकी यकीन दहानियाँ थीं, उनको पामाल करते हुए मकबूजा कश्मीर को जो है गैर कानूनी तौर पर भारत की यूनियन टेरिटरी में ज़म कर दिया, और यूँ जो बराए नाम अलामती खुद मुख्तारी कश्मीरियों को हासिल थी, उससे भी उन्हें महरूम कर दिया गया। इसके बाद कश्मीरियों पर जुल्म, बर्बरियत और जबर के एक नए दौर का आगाज़ हुआ जो आज भी जारी व सारी है। इस तनाजुर में यौम यकजहती कश्मीर की अहमियत जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए कि भारत और उसके जाली जमहूरियत को दुनिया के सामने बेनकाब भी करना है और अपने कश्मीरी भाई बहनों को ये भी बताना है कि पाकिस्तान उनके साथ जो है दामे दरमे सुखने खड़ा है। आज प्रोग्राम का आगाज़ इसी अहम तरीन मौजू से करते हैं और इस सवाल से भी कि क्या पाकिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी के दौरान बड़ी सियासी जमातें मौसर अंदाज में मसला कश्मीर को इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बना रही हैं या नहीं। तो जनाब हमारी आज की मेहमान है मोहतरमा हुमा बकाई साहिबा, बैनुल-अक़वामी अमूर की पाकिस्तान की चोटी के माहिरीन में इनका शुमार होता है, बड़ा मुस्तनद नाम है, माइट की डायरेक्टर भी हैं और इससे पहले IBA से वाबस्ता रही हैं। हुमा साहिबा खुश आमदेद। हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे अल्ताफ़ हुसैन वानी साहब भी, कश्मीर के अमूर पर बड़ा वो भी मुस्तनद नाम है, एक थिंक टैंक को रन करते हैं कश्मीर इंस्टीट्यूट का। हुमा आपसे आगाज़ करते हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जो हुआ था, जो भी भारत ने जिस तरह जम किया, यूनियन टेरिटरी का हिस्सा बनाया, और उसमें हम देखते हैं कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी मुआहिदों को भी सबूतार कर दिया, जो उनके दो तरफ़ा मुआहिदे थे उनको भी ख़त्म किया, जो आइनी यकीन दहानियाँ कराई थी कश्मीर के लोगों को उनको भी वायलेट किया। अब क्या सूरत हाल है? उस बात को गुजरे कितने बरस, 4 बरस होने को आए, 5 बरस, किस तरह से देख रही हैं? मेरे ख्याल है सूरत हाल हमेशा से ही मखदूश थी और मोदी हुकूमत ने जो काम किए या जो इक़दाम उठाए उसकी वजह से सूरत हाल और भी मखदूश हो गई। हमने ये सुना कि द लार्जेस्ट प्रिजन ऑन द फेस ऑफ अर्थ कश्मीर को कहा गया, फिर डिजिटल एपार्थाइड जहाँ हुआ वो फिर कश्मीर को कहा गया, फिर जो जितनी भी ह्यूमैनिटेरियन और ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं, चाहे वो मास ग्रेव्स हों, चाहे वो रेप एज अ वेपन ऑफ वॉर हो, चाहे वो मास एब्डक्शंस और डिसअपीयरेंसेस हों, तमाम चीज़ें के हवाले से आप कश्मीर में बात सुनते हैं और बिल्कुल वाज़ेह है कि जेनोसाइड है। अगर आप रन करें थ्रू द कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट लाइन तो बुरहान वानी और फिर सब्सिक्वेंटली पॉलिटिक्स ऑफ एलिमिनेशन फॉर कश्मीरी लीडरशिप, ये तमाम चीज़ें अपनी जगह हैं और हम बहुत इसके हवाले से बात भी करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त परेशान कुन बात है वो ये है कि जो कुछ मिडल ईस्ट में हुआ है उसके बाद ये ख्याल किया जाता है कि कहीं कश्मीर इशू पैलेस्टाइनाइज ना हो जाए, और एक नेक्सस है इजरायली प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर के बीच में, और इजरायली प्राइम मिनिस्टर उन्हें कई दफ़ा एक दफ़ा तो बल्कि ऑन रिकॉर्ड है कि उन्होंने मोदी को तकरीबन ये सलाह दी, वाई डोंट यू गो फॉर द किल। और फिर जिस तरह के मोदी ने इक़दामात किए हैं और बदस्तूर करे जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेटेस्ट इक़दाम ये है कि हम जितनी भी 5 फरवरी को कश्मीर के हवाले से बात कर लें, लेकिन वहाँ उन्होंने जो डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग है वो कंप्लीट कर ली है और अब वो एक इलेक्शंस कराएंगे और दुनिया को ये बताएंगे कि कश्मीर में जमहूरियत आ गई है और जो कुछ हो रहा है वो कश्मीरी उसके लिए से राज़ी हैं, खुश हैं। अरे जो आपने जो बात की इजराइल के और भारत के नेक्सस की इस मामले पर, और बहुत सारी जो मतलब है कि टैक्टिक्स अब भारत इस्तेमाल करे उसने गालिबन इजराइल से ही सीखी हैं, और उसी तरह से मतलब उस पर जारहानापन भी है और जिस तरह से वो डेमोग्राफिक्स को तब्दील कर रहे हैं।
آپ کے خیال میں ڈیموگرافک والا معاملہ ہے کیونکہ وہاں پہ مزاحمت بھی کشمیر میں ہو رہی ہے, فلسطین جیسا معاملہ نہیں ہے یہاں پر, ذرا سا مطلب ہے کہ بڑا اراضی ہے اس کے اندر جو ہے مطلب ایک مزاحمت کی تاریخ رکھتا ہے کشمیر اپنی الگ سے, تو اس میں کامیابی ہوئی ہے بھارت کو بہت زیادہ, یا ابھی تک جو ہے ان کا اس بند کو روکا ہوا ہے, وہاں پہ لوگ آتے ہوئے گھبرا رہے ہیں بھارت سے کہ جو کشمیر میں جن کو دیا گیا تھا کہ جی آپ یہاں پر آ کے سیٹل ہو جائیں, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ ہماری اطلاعات ہیں کہ کوشش کیا تھا پہلی ویو میں لیکن پھر وہ لوگ مایوس ہو کے بہت سے واپس بھی گئے. جی بالکل بجا کہہ رہے ہیں آپ. جو کشمیر میں جو انڈین آپریشن تھی, جب یہ انہوں نے شروعات کی 378 کے بعد, تو وہ کہتے تھے یہ 72 گھنٹے کا کھیل ہے, اور اب آپ صورتحال دیکھیں تو اس بارے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیری حریت اور ریزیلینس, جس کو ہم کشمیری ریزسٹنس کہتے ہیں, وہ اپنی جگہ ہے. اور اب انڈین اسکالرز اور انڈین پولیٹیشنز اور انڈین جنرلز یہ بات مانتے ہیں کہ یہ انڈیجنس ہے, بلکہ وہ جو ڈیموگرافک فریم ورک دیتے ہیں اس ریزسٹنس کا, وہ ہے فرام 8 to 80, یعنی کوئی ڈیموگرافی کا حصہ نہیں ہے جو ریزسٹنس کا حصہ نہ ہو. لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ انڈیا کو جس طرح کی پشت پناہی حاصل ہے اس وقت, جس طرح کی چشم پوشی انٹرنیشنل کمیونٹی کرتا ہے انڈین ایکشنز کو, مودی کے ایکشنز کو مسلمانوں کے خلاف, مائنورٹیز کے خلاف, اور بالخصوص کشمیر میں, وہ اس بات کا عکاس ہیں کہ صورتحال کو چینج کرنا بہت مشکل ہے. اور مودی بہت امبولڈن ہوئے ہیں جو صورتحال غزہ میں ہوئی اس کے بعد. جو آپ دیکھیے فیصلہ آیا کورٹس میں, پہلے خیال کیا جا رہا تھا کہ فیصلہ شاید اس کو ریورس کر دے, لیکن پھر انہوں نے ایک پوری زمین تیار کی سیفرنائزیشن آف جوڈیشری کی. سیفرنائزیشن آف جوڈیشری یہ ہے کہ کسی ایسے جج کو نہیں لگایا جا سکتا تھا انڈیا میں مودی کے انڈر جس کا ٹلٹ بی جے پی کے طرف نہ ہو, یا وہ اس ایکسٹریمسٹ سوچ کا میں حصہ داری نہ رکھتا ہو. اور فلیگ آپریشنز, اور مطلب اتنی لمبی داستان ہے کہ آپ جتنی بھی بات کریں کم ہے. آج میرے خیال ہے چیف آف دا ملٹری سٹاف جو ہیں وہ لائن آف کنٹرول پہ تشریف لے گئے, اور انہوں نے سمجھے اس بات کا ادراک کیا کہ وہ کشمیر ایشو کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے. اور اسی لیے میں بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ اس وقت یہ بات کہنا, بتانا, اس کی تشہیر کرنا اور بھی ضروری ہو گیا ہے, کیونکہ جو گلوبل صورتحال بن رہی ہے وہ ان کی فیور میں نہیں جاتی. کیونکہ آج تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا یونائٹڈ نیشنز ریلیونٹ بھی رہی ہے یا نہیں, اور اگر ہم 2 وائلیٹرز دیکھیں یونائٹڈ نیشنز کے, عامر ضیاء صاحب, تو وہ بھارت اور اسرائیل ہیں. تو اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہمیشہ ہی بات کرنا ضروری تھی, لیکن اب بات کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے, مضبوطی سے بات کرنا ضروری ہے, لوگوں کو بتانا, دنیا کو بتانا بہت ضروری ہے. لیکن یہ جو آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہما, وہ یہ کہ جو مغرب ہے جو بہت انسانی حقوق کی بات کرتا ہے, جو بڑی جمہوریت کی بات کرتا ہے, اس کو ظلم ہوتا ہوا لوگوں کا اپریشن جو ہے, یا امریکہ کی پوری جو سیاست یا فورن پالیسی تھی وہ لبرٹی کے گرد تھی نا, کہ تمام دنیا کے جو انڈیجنس لوگ ہیں ان کو اپنی آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہو, تو اس چیز کو ظاہر ہے کہ وہ پرواہ نہیں کرتے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ غالباً بھارت کا اکنامک کلاؤٹ ہے, غالباً کہ یقیناً وہ اکنامک کلاؤٹ ہے کہ جہاں پہ ان کے جی ہے نا, تو یقیناً ہے. تو اس کے لیے اب جو پاکستان کے پاس آپشنز رہتے ہیں, جیسے آپ نے فرمایا کہ عالمی چیف عاصم صاحب گئے, انہوں نے ایک مضبوط پیغام دیا, اور ظاہر کہ بھی ہماری کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے, تو یہ پیغام جو ہے فوجی لیڈرشپ کی طرف سے مضبوطی سے جا رہے ہیں, اور ہم دیکھ رہے ہیں بار بار جا رہے ہیں, بڑی مثبت بات ہے. لیکن اس کے علاوہ اور کیا کرنے کی چیزیں ہماری سول سوسائٹی کو, ہماری بڑی سیاسی جماعتوں کو, کہ کشمیر کا مقدمہ زیادہ مؤثر انداز سے لڑ سکیں؟ جی میرا تو خیال ہے کہ اس کو گلوبلی زندہ رکھنے کی ضرورت ہے ہر فورم پہ. انڈیا کی یہ کوشش ہے کہ وہ بار بار یہ کہے کہ کشمیر ایک انٹرنل ایشو ہے, اور اب وہ کچھ روز میں اسے لا اینڈ آرڈر سچویشن کے طور پہ پیش کرنے لگا ہے. وہ اس کو ریزسٹنس موومنٹ کے طور پر دنیا کے سامنے لانا ہی نہیں چاہتا. لیکن دیکھیے 2-3 باتیں جو بالکل واضح ہیں. پہلی بات تو یہ کہ کیوں نہیں انڈیا کشمیر کو انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کھولتا. کیوں انڈیا اس وقت بہت ناراض ہوا جب برٹش ہائی کمیشن سارا لونی جو ہیں انہوں نے انسسٹ کیا کہ وہ کشمیر جائیں گی, اور وہ گئیں. تو کچھ تو ہے نا جس کی پردہ داری ہے,
نہ وہ اپنے لوگوں کو اپنے جرنلسٹ کو بھی کشمیر میں نہیں جانے دیتے, انٹرنیشنل جرنلسٹ کو بھی نہیں جانے دیتے, اور کمیشن کے لوگوں کو بھی نہیں جانے دیتے. پھر ایک سلیکٹیو سی ایکسرسائز کرتے ہیں, یعنی اپنے مرضی کے لوگ جو تقریباً انڈین پے رول پہ ہیں, پرو نیو دہلی ہیں, ان کو بلا کے کوئی ایک پریس کانفرنس کروا دیتے ہیں. میرے خیال ہے اس کا سٹیپ بائی سٹیپ ایک کاؤنٹر نیریٹو پاکستان میں بلڈ ہونا چاہیے اور گلوبلی بھی بلڈ ہونا چاہیے. اور دیکھیے بہت سیریس سوال ہے اس وقت انٹرنیشنل کمیونٹی کے کردار پر ورسز سیلف ڈٹرمنیشن اور ہیومن رائٹس, اور انڈین جو ہیں وہ اس کا فائدہ بھی اٹھانا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت جو ویسٹرن اسٹریٹ ہے اور مسلم کنٹریز میں جو اسٹریٹ ہے وہ بالکل اٹھ کھڑی ہوئی ہے اسرائیل کی ایٹروسٹیز پہ اپنی حکومتوں کے خلاف. امریکہ میں آپ کو بڑی بڑی اسٹیٹس میں مظاہرے نظر آتے ہیں, اور پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ جو اسٹیٹ امپلائیز تھے انہوں نے لکھ کے دیا ہے کہ اب ہم اس ظلم کا ساتھ نہیں دے سکتے. تو آپ نے دیکھا ہے کہ جو بائیڈن ہیں ان کی بھی آواز میں تھوڑی سی نرمی آئی ہے, کچھ ایکشنز لیے ہیں کینیڈا میں, کیونکہ پورا سوال اٹھ گیا ہے. اچھا, یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا جب وہاں پہ اسٹریٹ پروٹیسٹ ہوتے ہیں, عراق کی جنگ کے زمانے میں بھی ہوئے, لیکن جو مغرب کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے اوپر فرق پڑتا نہیں ہے. وہ دے گیٹ اوے ود دا مرڈر, یہ والی حساب ہے. لیکن یقیناً ایک احتجاج کی مزاحمت کی اپنی تاریخ ہے اور کرنا چاہیے. ہمیں جناب جوائن کر لیا, ذرا سے دیر سے جوائن کیا لیکن کر لیا بالآخر. محترم الطاف حسین وانی صاحب نے, چیئرمین کشمیر انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں, اسلام آباد میں قائم ایک تھنک ٹینک ہے, مقبوضہ کشمیر سے خود ان کا تعلق ہے, اور جدوجہد آزادی میں بڑا ایک زمانے میں انہوں نے فعال کردار ادا کیا, اور آج کل وہی فعال کردار جو ہے یہ قلم اور اپنی زبان کے ذریعے ادا کر رہے ہیں. آج ہیومن رائٹ ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ وانی صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. ہما بقائی صاحبہ سے ہماری گفتگو شروع ہو گئی تھی, انہوں نے بڑا اچھا پرسپیکٹیو میں پورے ایشو کو ڈالا, اور اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ جناب بھارت جو ہے اس کا کیونکہ اکنامک کلاؤٹ ہے, اس کی وجہ سے چیزوں کو جو ہے مغرب اس طرح سے اس کے اوپر رد عمل کا اظہار نہیں کرتا. خود بعض اوقات مسلمان ممالک بھی بعض اوقات نہیں کر رہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا آن گراؤنڈ ہے, آپ کی وہاں سے کہتے ہیں نا رشتے ناتے ہیں مقبوضہ کشمیر سے, تو ذرا آپ ہمیں بتائیے کہ 5 اگست 2019 کے بعد آن گراؤنڈ سچویشن ہے تو کیا ہے جناب؟ شکریہ امرتیہ صاحب آپ کا, اور بہت افسوس ہے کہ میں نے دیر سے جوائن کیا کچھ ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے. دیکھیے 5 اگست 2019 کے بعد کی جو صورتحال مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے وہ ایک قسم کے آپ سمجھیں کہ کشمیریوں کو ہندوستان نے اب ڈوگرا کے اس رول میں لیا ہے جو 1927 سے پہلے مقبوضہ کشمیر میں تھا, جب کشمیری عوام کو کسی طرح کے کوئی سول رائٹس نہیں تھے, کسی طرح کے کوئی پولیٹیکل رائٹس نہیں تھے. وہی حال اس وقت ہندوستان کی جو بی جے پی گورنمنٹ ہے اس نے کیا ہے آفٹر ابروگیشن آف آرٹیکل 370-35 ہے. اس کے بعد سے جتنی بھی لیجسلیشن ہوئی ہے اس لیجسلیشن کا مقصد ہر طرح سے ہے کہ کشمیری مسلمانوں کو ڈس امپاور کرنا, کشمیری مسلمانوں کی عددی اکثریت کو ختم کرنا, کشمیری مسلمانوں سے انہوں نے جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کو کہتے ہیں بیوروکریسی, اس کے اندر ان کی تعداد کو کم کرنا, ہر طرح سے جو کشمیریوں کو ڈس امپاور کیا. جب انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کی, اس ڈیلیمیٹیشن کے ذریعے اس کو کشمیری مسلمانوں کی جو لیجسلیچر میں تعداد تھی اس کو کم کیا. ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کے ذریعے ان کی عددی اکثریت آلریڈی اس سے کم ہوتی جا رہی ہے. یہ تمام تر اقدامات کرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی سرکار کشمیر کے اندر ہر کشمیری کی پروفائلنگ کر رہی ہے. ہر کہیں کشمیری ہندوستان ہر ایک کشمیری کو دشمن سمجھ کر اس کی پروفائلنگ کر رہا ہے. جہاں ایک طرف NIA SIA ایسی ایجنسیاں آئے روز کشمیر میں گھر گھر تلاشیاں کرتی ہیں, لوگوں کی زمینیں اٹیچ کرتی ہیں, لوگوں کی زمینوں کو لے جاتی ہیں, کسی کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کر اس کا گھر پر قبضہ کیا جاتا ہے, کسی کی زمین لی جاتی ہے. اور اسی طرح سرکاری ملازمین یا جو عام شہری ہیں ان کی سوشل میڈیا کی اتنی سرویلنس ہے کہ ان کو بھی کسی حال میں بھی جو بھی سرکاری ملازم کی سوشل میڈیا پر کوئی بات کی ہو ہندوستان کی سرکار کے خلاف, یا اس نے
26 जनवरी को हिंदुस्तान का झंडा अपनी प्रोफाइल पर नहीं लगाया हो या ऐसी कोई चीज़ की हो तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है, किसी कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं है। उस पर आपने हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट या दूसरे इदारों की मामूली बातों के ऊपर नजर रखी जा रही है। वो जो जॉर्ज ऑरवेल की 1984 वाला मंजर है कि बिग ब्रदर हर चीज़ को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, वो जारी है। मैं ये बताइए कि एक और बहुत ही अहम सवाल पेश नज़र में आता हूँ वानी साहब आपके पास। वो सवाल ये कि भारत में ये इंतखाबी साल पाकिस्तान में ही नहीं है, भारत में भी इंतखाबात होने हैं और वहाँ पर इंतखाबात जब भी होते हैं उसकी जो कैंपेन होती है उसके बुनियादी कुलिया जो होता है वो पाकिस्तान दुश्मनी पर होता है और जो उनकी इंटरनल पॉलिसी आपको पता ही मुस्लिम दुश्मनी पर है। मसाजिद को वो जो है कन्वर्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, वहाँ पर बंदर तामीर कर रहे हैं, मुसलमानों का जीना अजीरन कर दिया है वहाँ पर। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो इंतखाबी मुहिम चल रही है उसमें तमाम सियासी बड़ी जमातों ने यकीनन अपने मैनिफेस्टो में मंशूर में कश्मीर के उसको बड़ा जली हरूफ में उसका तस्करा किया है, अपने कमिटमेंट का इजहार किया है, लेकिन हमारे इंतखाबी बयानिए में क्या भारत के साथ ताल्लुकात जिस तरह से भारत इंटरप्रेट करता है कश्मीर के मसले को हमारे जलसे जुलूसों में उजागर किया जा रहा है, और अगर नहीं किया जा रहा तो क्या वजह हो सकती है इसकी कि हमारी जो सिविलियन लीडरशिप है उसकी तरजीहात जो हैं वो कुछ और हैं? जी भारत बैशिंग या इंडिया बैशिंग जो है वो पाकिस्तान की सियासत में अब बिल्कुल उसका कोई जगह नहीं होती। बल्कि आज मैं सारा दिन एक चैनल पे ट्रांसमिशन कर रही थी तो मुझसे सवाल किया गया कि नवाज शरीफ साहब अगर प्राइम मिनिस्टर आ जाएंगे तो भारत से ताल्लुकात बेहतर हो ही जाएंगे। मेरा ख्याल है कि दो तरह से इस सूरत हाल को आप देख सकते हैं। एक सूरत हाल को तो आप इस तौर देख सकते हैं कि क्या हम चाइना इंडिया मॉडल की तरह आगे बढ़ सकते हैं कि जो हमारा इशू है, जो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, उसको हम कन्फाइन करें और हम एक फंक्शनल रिलेशनशिप की तरफ इंडिया के साथ चले जाएं। ये मॉडल चाइना ने रशिया के साथ अपनाया, उनका बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा है, और भारत और इंडिया ने भी अपनाया। इस वक्त जो लद्दाख का किस्सा हुआ उसके बाद भारत का जो ज़मीन है, जो एक्चुअल लैंड है, वो इंडिया के कब्जे में है, लेकिन उससे उनका जो तजारती ताल्लुक है उसमें एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ा। उनके ट्रेड वॉल्यूम्स ऊपर गए हैं 2023 में और 2024 के शुरू में। तो एक मॉडल तो आमिर ज़िया साहब ये हो सकता है कि हम खित्ते के लिए इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए, ग्रोथ के लिए, कॉरिडोर पॉलिटिक्स के लिए। मुझे एक सवाल यहाँ पे ज़रा सा मैं अगर खता कलामी करूँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँ, जो बात अभी वाजिद साहब ने कही थी उसमें एक बात जो मैं ऐड करना चाह रही हूँ कश्मीरी इंटरनल डायमेंशन का, अगर आप मुझे इजाजत दें। वहाँ वो पैराडाइम क्रिएट कर रहे हैं हाकिम और महकूम का। तो जैसे वहां पर सेब के बागात हैं, तो जिसका सेब का बाग है वो अलॉट कर दिया गया, अब उसको जिसको वहां डेमोग्राफिकली आर्टिफिशियली लाया गया है, और जिसका बाग था वो महकूम हो गया और उससे कहा कि अब हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे और इससे तुम्हें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो इस किस्म की बहुत सारी ट्रिकरी इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। वाजिद साहब आपको मेरे ख्याल है और तफसील से बताएंगे। जी बड़ा अहम नुक्ता उठाया, और यहाँ पे जो सवाल आता है ना कि जी चीन और भारत का मॉडल पाकिस्तान और भारत के साथ क्यों नहीं चल सकता, उसकी वजह वानी साहब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हमारे लिए कोई सिर्फ ज़मीनी डिस्प्यूट नहीं है, ये कश्मीरियों के हक़ खुद इख्तियारी का मसला है, और अगर 5 अगस्त 2019 के वाक़यात ना हुए होते तो पाकिस्तान के लिए आसान था कि जी ठीक है इस बात को ज़रा सा फ्रीज़ करके हम मज़ीद गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो उन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट की हैयत को तब्दील कर दिया है। और जब भी आप देखें कि मुस्लिम लीग नून के मंशूर का भी जो हिस्सा है वो वही है जो पीटीआई गवर्नमेंट में था कि जब तक आप रोल बैक नहीं करते उस वक्त तक हम जो है आपसे नॉर्मल ताल्लुकात नहीं कर सकते, क्योंकि आज के भारत में देयर आर नो टेकर्स फॉर पीस विद पाकिस्तान। वहाँ की जो इंतहा पसंद हुकूमत है वो तैयार ही नहीं है किसी चीज़ पे। जी वानी साहब क्या कहते हैं? देखिए इसमें दो चीज़ें, एक तो जो क्या ये मॉडल चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ी डिबेट पाकिस्तान में रही है, माजी में भी रही है और आज भी ये डिबेट चल रही है। लेकिन अगर हम भारत का उमूमी रवैया देखें, भारत किसी तरह भी इस वक्त पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहता। हम एक और कंसेशन दे रहे हैं भारत को कि आप 5 अगस्त 2019 वाली पोजीशन बहाल कर दें तो हम आपसे बात करेंगे। ये पिछली गवर्नमेंट में दी, पीटीआई गवर्नमेंट ने दी, और केयर टेकर्स ने भी इसको रखा, जो पिछली उससे पहले शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उसने भी रखा, और
اگلی گورنمنٹس نے بھی اپنی جو پارٹیاں انہوں نے اپنے منشور میں یہی چیز رکھا. یعنی ہم ہندوستان کو ایک اور کنسیشن دے رہے ہیں. وی آر کمنگ ڈاؤن فرام اقوام متحدہ کی قراردادوں سے. ہم اس کو کہتے ہیں کہ پہلے بسر سے ہم کہتے ہیں نہیں آپ پہلے آ جائیں 5 اگست والی پوزیشن پر آ جائیں, ہم اس کو پیچھے لا رہے ہیں. لیکن ہندوستان کی حکومت اتنی ایروگنٹ ہے, وہ کسی طرح بھی ہم سے بات کرنا نہیں چاہتی ہے کسی صورت میں, کیونکہ اس کو لگتا ہے اس وقت کہ ہم کمزور ہیں. دیکھیں اصل بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب ہماری کمزوری, اقتصادی کمزوری پاکستان کی, اس کا فائدہ اٹھا کر ہندوستان نے یہ ساری چیزیں کر لی اور ہمیں دنیا کے اندر بھی اس نے اس سلسلے میں چوک کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں ایز اے کشمیری تو میرے جذبات مختلف ہیں, لیکن ایز این اینالسٹ اگر میں دیکھوں اس ساری چیز کو, میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اقتصادی ترقی ہے, پاکستان کو جو اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے, یہ پہلی ترجیح ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی کشمیریوں کے جو مفادات ہیں ان پر وہ تحفظ کر سکتا ہے, اس کو وہ بہتر کر سکتا ہے اور بہتر بارگین ہندوستان کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. اس پوزیشن پر, کمزوری والی پوزیشن پر ہندوستان کے ساتھ بات چیت کرنا یا کسی چیز کی طرح اس کو ڈسکس کرنا ہی میرے خیال میں ہماری کمزوری ہوگی, ہم اس میں کچھ حاصل نہیں کر پائیں گے. تو یہ بالکل آپ کے جو اسسمنٹ ہے نا کہ جی بھارت کا تجزیہ یہ کہ جی پاکستان سلپری سلوپ پر ہے تو کیوں بات کی جائے, اور مزید کمزور ہو جائے تب کیوں نہ بات کریں. اور بالکل آپ نے پتے کی بات کی کہ جب تک پاکستان مضبوط نہیں ہوگا, معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوگا, سیاسی طور پہ مستحکم نہیں ہوگا, اس وقت تک ہم کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے, کشمیریوں کی حمایت نہیں کر سکتے اس طرح سے. یہ جو نئی ریڈ لائن ہے ہما بقائی صاحبہ جو بھارت نے کھینچ دی ہے, اور اب اس ریڈ لائن کو اگر ہم اب گفتگو کرتے ہیں تو اس ریڈ لائن کو تسلیم کرتے ہوئے کرنا ہوگا. تو کم از کم یہ پوسچر تو ہونا چاہیے کہ جی جب تک آپ پرانی پوزیشن پہ نہیں جاتے ہم آپ سے بات نہیں کر سکتے, تعلقات جو ہیں وہ بحال نہیں کیے جا سکتے, نارمل نہیں ہو سکتے. ورنہ تو آپ نے مطلب ایک قدم نہیں 10 قدم پیچھے ہٹ گئے. اور وہ بھارت تو دعویٰ کرتا ہے گلگت پر بھی, بلتستان اور آزاد کشمیر پر بھی. جی میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں, لیکن یہ بھی انٹرسٹنگ ہے کہ پہلی دفعہ ہم 7 دفعہ انڈیا کے ساتھ ڈائیلاگ میں گئے, اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ جب 370A کے بعد پاکستان نے ایک کنڈیشن رکھی کہ اگر یہ ریورس ہوگا تو بات چیت کی جا سکتی ہے. So this is the first time that Pakistan drew a red line. لیکن کیونکہ میں طالب علم ہوں انٹرنیشنل ریلیشنز کی, میں آپ سے یہ بھی گزارش کر دوں کہ ہم ایک ماڈل کہتے ہیں کہ میوچلی ہرٹنگ سٹیل میٹ. کشمیر سٹیل میٹ ہے یہ تو میں اور آپ اس بات سے انکار نہیں کر سکتے, لیکن کیا یہ انڈیا کو بھی اتنا ہی دکھ دے رہا ہے جتنا پاکستان کو دے رہا ہے؟ تو وہ صورتحال نہیں بن رہی ہے. تو میوچلی ہرٹنگ سٹیل میٹ نہیں ہوتا تو کانفلکٹس ریزولوشن کی طرف نہیں جاتے, اور یہ وہ سٹیل میٹ ہے. اور پھر مودی حکومت کا ایک پرٹیکولر سٹانس ہے, وہ اس سے پولیٹیکل کیپٹل گین کرتی ہے اینٹائی مسلم سینٹیمنٹ سے, اینٹائی پاکستان سینٹیمنٹ سے. یعنی مودی حکومت جو ہے وہ تھرائیو کرتی ہے اینٹائی مسلم ووٹ پہ. اس نے نام بھی تبدیل کر دیا ہے ریاست کا, تو اس کی تو لائف لائن ہے اس وتیرے پہ رہنا, اسی صورتحال کو لے کے آگے بڑھنا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ سے گزارش کروں, مجھے ایک اروندھتی رائے کا ایک جملہ بہت یاد آتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اروندھتی رائے جو ہے وہ انڈر کور کشمیر میں جا کر بھی انٹرویوز کرتی رہی ہے, پھر اس کو چھاپا بھی ہے. وہ کہتی ہے کہ کشمیر کو ہندوستان سے آزادی نہیں چاہیے, ہندوستان کو کشمیر سے آزادی چاہیے. تو یہ دا فیکٹ کہ فورس, اتنا اپریشن, اتنا ظلم, اتنی آلموسٹ ایبسولوٹ پاور, لیکن کشمیری حریت اور کشمیری ریزسٹنس آج زندہ ہے, بالکل زندہ رکھا ہوا, مزاحمت زندہ ہے. ہما بقائی صاحب اور جناب الطاف وانی صاحب, بہت زیادہ گفتگو ہو سکتی تھی کشمیر پہ, لیکن کسی اور دن کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں. لیکن یہ بات جو آپ لوگوں نے کہی بہت اہم ہے کہ یہ جو 5 فروری کا دن ہے یوم یکجہتی کشمیر, اس کو بنانا بہت ضروری ہے تاکہ کشمیریوں کو یقین ہو کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے. اور یہ بات بھی پتہ کی کہ جب تک جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے مضبوط و توانا نہیں ہوتا سیاسی طور پر, معاشی طور پر, ہم کشمیر کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے, اور بھارت کی جو نئی ریڈ لائن ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا. یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ, کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ ایک نئے مہمان ہوں گے. مینیفیسٹوز کی بات ہو رہی ہے, الیکشن مینیفیسٹو کی بات ہو رہی ہے, تو کچھ بات کرتے ہیں تعلیم پر کہ ہماری جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں ان کا تعلیمی منشور کیا ہے, کتنا حقیقت پسندانہ ہے. بات ہوتی وقفے کے بعد.
پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ انتخابات کے موسم میں ہماری سیاسی جماعتیں، سیاستدان، میڈیا اور ووٹر کیا کسی قومی تعلیمی منشور پر بات کر رہے ہیں؟ بڑی جماعتوں کے منشور پر تعلیم کا جو ہے ذکر خیر تو ہے، لیکن کیا ان کے وعدے جو ہیں حقیقت پسندانہ اور قابل عمل ہیں؟ کیا ان کی سمت جو ہے وہ درست ہے؟ اس پر شاید ہی سوال و جواب ہو رہے ہوں۔ لیکن بڑی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی شعبہ تعلیم کے لیے جو فہرست خواہشات ہے وہ بڑی متاثر کن ہے۔ اگر نون لیگ نے تعلیمی بجٹ کو جی ڈی پی کا 4% کرنے کا وعدہ کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے 5%۔ پی ٹی آئی جو بطور جماعت انتخابات سے باہر ہے اس نے بھی شعبہ تعلیم کے لیے خطیر رقم رکھنے کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سبھی جماعتوں نے تعلیم کی اہمیت پر بات کی ہے، تعلیم کی زبوں حالی کا جو ہے اس کو بڑے اچھے مؤثر انداز میں اجاگر کیا ہے۔ نئے اسکول، اساتذہ کی تربیت، اعلیٰ تعلیم پر توجہ دینے جیسے جو ہیں نکات ان کے منشور میں شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی نے تعلیم سب کے لیے کا نعرہ دیتے ہوئے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی کے قیام کا وعدہ کیا ہے۔ جہاں اس کے منشور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹی پڑھاؤ، قسمت جگاؤ اور اسکول جاؤ، ہنر بڑھاؤ جیسے دل فریب نعرے ہیں، وہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کو ڈیوالو کرنے کا وعدہ بھی ہے۔ نون لیگ کے منشور میں تعلیمی انقلاب کے آغاز کی بات کی گئی ہے۔ تعلیم تو وہ کہتے ہیں نا کہ تعلیم، اختیار اور تبدیلی جو ہے وہ نون لیگ کے تعلیمی منشور کا نعرہ ہے، جس کے تحت وہ دانش اسکولوں کے جال کو ملک میں پھیلانا چاہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شام کے اسکول کھولنے کا وعدہ ہے، یعنی کہ ایوننگ اسکولز، اور مستحق طالب علموں کے لیے اسکالرشپ دینے کی بات کی گئی ہے، زر عناد دینے کا وہ جو ہے ارادہ ہے۔ کچھ بات ہم دیکھتے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی ہے، آئی ٹی کی ہے۔ تعلیم کی تو کہتے ہیں نا کہ جب تذکرہ کر رہے ہیں تو پھر اس میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھس، یعنی کہ جو اسٹیم وہ اسٹڈیز کہا جاتا ہے اس پر بڑا زور دیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کا منشور جو ہے وہ سیکھنے کے فلاس کا ذکر کرتے ہوئے تعلیمی شعبے میں انقلابی تبدیلیوں کا وعدہ کرتا ہے، لیکن یکساں نظام تعلیم جس کا نعرہ گزشتہ انتخابات میں آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی نے بڑے زور و شور سے لگایا تھا، اس مرتبہ منشور میں اس پر توجہ نہیں دی گئی۔ تو جناب پروگرام کے حصے میں بات کرتے ہیں قومی منشور پر۔ ہمارا ساتھ دیں گے پاکستان کے شعبہ تعلیم کا بہت معتبر نام اور توانا آواز ڈاکٹر پرویز ہود بھائی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب جہاں عوامی حلقوں میں دو ٹوک بات کرنے پر بڑے مقبول ہیں، وہ ان کی تنقید پر اکثر جو ہم دیکھتے ہیں کہ ارباب اختیار ہیں اور صاحب اقتدار ہیں وہ نالاں بھی رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید پروگرام میں۔ سیاسی جماعتوں کے انتخابی منشور کتنے متاثر کن ہیں؟ کیا آپ کی اس پہ ریڈنگ ہے؟ جی جناب، یہ ساری گھسی پٹی باتیں ہیں، بہت سارے وعدے، بہت سارے دعوے پہلے بھی کیے گئے تھے اور ہم نے اس کا دیکھا کہ اس کا حاصل کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو ہماری تعلیم کی سمت ہے سو غلط ہے۔ تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے کہ ایک سوچنے سمجھنے والا بچہ یا انسان پیدا کیا جائے اور جس میں وہ ہنر ہو کہ وہ مزید سیکھ سکے۔ اب جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس میں رٹی رٹائی باتوں کی کوئی وقت نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ آپ جتنا بھی یاد کر لیں، جب تک آپ نے ان باتوں کو سمجھا نہیں ہے اور اس سے آپ نتائج نہیں اخذ کر سکتے، اس وقت تک یہ بیکار ہے۔ تو ذرا دیکھیے کہ چین میں اور ہندوستان میں اور دنیا کے جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان میں تعلیم کی نوعیت کیا ہے اور کس طرح سے پڑھائی ہوتی ہے وہاں پر، اس کا مقابلہ کیجئے یہاں کے ساتھ، تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آپ نے جملہ کہا کہ سمت درست نہیں ہے، سمت سے کیا مراد ہے؟ وہ سمت کیا ہونی چاہیے؟ سمت سے میرا مطلب یہ کہ ایک ایسا ذہن تیار کیا جائے جو زمانہ جدید کے ساتھ نپٹ سکے، جو اپنے لیے مواقع ڈھونڈ سکے اور اسی طرح سے ملازمتیں بنتی ہیں۔ دیکھیے سب سے ضروری چیز ہر بندے کے لیے ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھرے، اور پیٹ تبھی بھرا جا سکتا ہے جب آپ کے پاس کوئی ایسا ہنر ہو، آپ کے پاس وہ علم ہو، وہ تعلیم ہو جس کی مانگ ہو نا۔ اب اگر آپ کوئی ایسی چیزیں سیکھتے ہیں اسکول میں جو شاید آپ کو جنت پہنچا دے لیکن ویسے کسی کام کی نہیں ہے، آپ یہ دیکھ لیجئے ہمارے جو نوجوان، ہمارے جو عام لوگ جاتے ہیں مشرق وسطیٰ، تو انہیں ملازمتیں کس قسم کی ملتی ہیں؟ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال
पिछले साल ये मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज का ये कहना है, उनके दस्तावेजात में ये मौजूद है, नेट पे जाके चेक किया जा सकता है कि 85% वर्क वीजाज ड्राइवरी के लिए दिए गए। इसके बरक्स आप देखें कि जो इंडियंस वहां जाते हैं तो उनको कंप्यूटर प्रोग्रामर का मिल जाता है, कोई मैनेजर, कोई टीचर, कोई ऐसे पेशों में लग जाते हैं जिसमें उजरतें भी बेहतर हैं और जहां उनकी वैसी तजलील नहीं होती है जैसे हमारे। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। अच्छा ये बताइए, आपने कहा जी जदीद जहन तैयार होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे मसला ये, मैं सरकारी आदाद व शुमार बड़े भी पिछले माह जो है शाये हुए थे कि जी 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, जो कि टोटल हमारे बच्चों की जो उम्र के होते हैं प्राइमरी स्कूल में जाने वालों का वो तकरीबन 39% हैं, और जो 61% बच्चे तालीम हासिल भी कर रहे हैं डॉक्टर साहब, वो भी बकौल आपके बिल्कुल मेयारी नहीं है, और वहाँ पे बेसिक चीज़ों का फुकदान है, दीवार नहीं है, बैतुल खला नहीं है, पीने का पानी नहीं है। अक्सर जो सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूलों की भी हालत यही है कि जी तरबियत याफ्ता टीचर्स नहीं हैं, माल बना रहे होते हैं। तो कैसे हम जदीद जहन के जीना तय करेंगे जब तक बेसिक सीढ़ी हम नहीं फलांग पा रहे? जनाब देखिए, ये 2 अलहदा किस्म के मसाइल हैं। एक तरफ तो आपको वो वसाइल मुख्तस करने चाहिए जिनसे इन खराबियों को दूर किया जा सके, जैसा कि आप बता रहे हैं कि पीने का पानी नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, खेल के मैदान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। और इन स्कूलों की ज़ुबून हालत के बावजूद कोई 40% बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कोई स्कूल मयसर भी नहीं है। तो ये तो एक बहुत बुनियादी चीज़ है ना, ये तो खैर अब इस पर बहस भी क्या करनी है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, और ये तभी ठीक हो सकता है जब आप उसके लिए वसाइल बढ़ाएंगे। और हाँ, ये तो हमने हर हुकूमत से सुना है, अरे कितनी दफ़ा सुना है कि हम 2% कुल कौमी पैदावार को बढ़ाकर 4% कर देंगे। किसने ये किया है पिछले 76 साल में? हमें पता है कि हमारी तरजीहात क्या हैं। सबसे पहले ये कि जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं और सियासतदान हैं और जर्नल हैं, उनके पेट भरने होते हैं, तो उसके बाद जो बचा कुचा होता है वो फिर हम तालीम में लगा लेते हैं। अच्छा, और वो 2% से कभी तजावुज़ नहीं कर सका। मगर जो दूसरा मसला है ना, वो ज़्यादा मुश्किल है और उसका तदारुक यूं नहीं हो सकता। मसला ये है कि जो हमारा बुनियादी निसाब है वो मायूब है, वो इस ज़माने के लिए मौजू नहीं है। ये ज़माना ऐसे जहन मांगता है जो नए सिचुएशंस के साथ निपट सके। अब ये देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को छोड़िए, वो दूर की बात है, मगर जो छोटे काम हैं वो भी हमारे बच्चे नहीं कर सकते हैं ना। उन्हें स्कूल में मंतकी, जी उनकी सोच मंतकी नहीं है, लिहाजा वो रट्टू तोते तो बन जाते हैं, 1100 नंबर ले जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ी होती है। उनका जो नॉलेज का ज़ख़ीरा है वो इतना महदूद है कि ऐसे लगता है कि ये बिल्कुल ही जाहिल हैं। मतलब है कि मसला जो एक तो हम जो देखते हैं कि बाज़ औक़ात सूबों के पास वसाइल भी हैं लेकिन सही तरह से खर्च नहीं करे, एक तो ये बहुत बड़ा मसला है, बदउनवानी बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा एक और चीज़ जो नज़र आती है वो जैसे आपने फरमाया कि तरजीहात नहीं है, और वो जो इंटेलेक्चुअल पावर्टी है वो आपको नज़र आती है कि जी मुल्क को किस सिमत में लेके जाना है। वो विजन आपको ऐसा नज़र नहीं आता कि जो एक्सेप्टेबल हो तमाम लोगों के लिए और जदीद दुनिया से हम आहंग हो। ये बहुत बड़ा मसला है। कम से कम सियासी जमातों के मुझे मंशूर में इसकी कोई आपको उसकी वो कहते हैं ना कि हल्की सी रमक भी नज़र नहीं आती, झलक नज़र नहीं आ रही। जी बिल्कुल, आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ इसके ऊपर। और ये तो चलिए स्कूल की तालीम की बात हो रही थी ना, जो यूनिवर्सिटियों की हालत है वो इससे भी बुरी है। मैंने 50 साल यूनिवर्सिटियों में पढ़ा है। जो शुरू के ज़माने थे वो बेहतर थे, अब जो मेयार गिरता चला गया है। अब जिस किस्म के असातिज़ा वहाँ पढ़ाते, जो प्रोफेसर हैं वो प्रोफेसर नाम के हैं, आता जाता कुछ भी नहीं है उनको। क्यों इन्हें तनख्वाह मिलती है ये मुझसे ना पूछें। ऐसे लोगों को तो झाड़ू बर्तन
کے کام پہ لگانا چاہیے، گو کہ ان کی ڈگریاں ہیں، وہ کوئی ایم ایس سی، کوئی ایم فل، سنا بڑے بڑے لیکن کچھ بھی نہیں آتا، ریسرچ پیپر لکھتے ہیں، سنا وہ بھی بڑا پلیجرائز ہوتے ہیں، چوری کے ہوتے ہیں. تو یہ تو آوے کا آوا ہے. لیکن ایک بات مجھے بتائیے گا کہ ایک سطح پہ ہم کہتے ہیں جی ہمارے یہاں جامعات کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، لیکن اور گلی گلی محلے محلے اب تو پرائیویٹ ماشاءاللہ یونیورسٹی قائم ہو گئی ہے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں قائم کریں گے. ہمارے پاس ہیومن ریسورس ہے کہ جو ابھی ایگزسٹنگ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ چلا سکیں. مطلب حتیٰ کہ جو میری میڈیکل پریکٹیشنر سے بات ہو رہی تھی ان کا کہنا تھا جی ہمارے پاس تو میڈیکل کے جو ہیں وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں جو پڑھا سکیں جا کر نئے بچوں کی تربیت کر سکیں، اور ہم میڈیکل کالجز پہ کالجز کھول رہے ہیں. یہی حال یونیورسٹیز کا ہے. جی 100% یہ بات درست ہے. ہم نے یونیورسٹی تو ہر گلی ہر محلے میں کھولی ہے جیسا کہ آپ نے بتایا، لیکن فائدہ کیا؟ ان کا ہونا یا نہ ہونا ایک ہے. ان سے ڈگریاں تو کوئی لے جاتا ہے، لیکن پھر اس ڈگری کے نتیجے میں ان کو کوئی ملازمت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ انہوں نے وہاں پر کچھ سیکھا نہیں ہے. تو ایسے ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اس کا حل ہرگز یہ نہیں کہ آپ زیادہ یونیورسٹیاں بناتے چلے جائیں. آپ اپنی اسکول کی تعلیم کو درست کریں، عالمی معیار پہ لے کر آئیں، اور ایک اسٹوڈنٹ کی ذہن سازی اس طرح سے کریں کہ وہ علم کا طلبگار بنے، نالج کا طلبگار بنے، اور خاص طور پر سکلز، ہنر. اچھا یہ ذرا میں چاہوں گا آپ وضاحت کریں کہ بچوں میں مطلب ہمارے یہاں جو میں دیکھتا ہوں کمزوری ہے کہ وہ صحیح طرح سے انگریزی یا اردو یا کوئی اور زبان ایک تو پڑھائی نہیں جاتی، وہ پڑھ نہیں پاتے، زبان پہ دسترس نہیں ہے، حساب کے بنیادی کانسیپٹس ان کے کلیئر نہیں ہیں. اور جو آپ نے کہا کہ جی کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، کچھ سوک سینس ان کو دی جائے، اور اسکل سیٹ تو خیر بہت بات کی بات ہے. ہم لوگ تو یہ بیسک 2-3 چیزیں زبان، حساب کتاب یہ نہیں سکھا پا رہے، سوک سینس نہیں دے پا رہے. جی مگر میں اسکل سیٹ کو یہ بھی اس میں یہ تمام جو صفات ہیں ان کو میں اسکل سیٹ میں شامل کروں گا نا. جب تک آپ کو پڑھنا، لکھنا، حساب کرنا یہ سب کچھ نہ آتا ہو تو پھر آگے کے راستے بند ہوتے ہیں. تو سب سے زیادہ زور اس پر ہونا چاہیے کہ ایک بچے کی زبان درست کی جائے. زبان سے میرا مطلب یہ کہ وہ پڑھے، بہت زیادہ پڑھے. ہمارے بچے پڑھتے نہیں ہیں، وہ کچھ رٹ لیتے ہیں یہ جانے بغیر کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اسی لیے وہ اسے آگے استعمال نہیں کر سکتے. تو زور ہونا چاہیے اردو پہ، انگریزی پہ، حساب پہ، سائنس پہ. اور یہ وہ باتیں ہیں. اچھا دیکھیے میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ جو ہمارے سر سید احمد خان تھے 150 سال پہلے، وہ اسی پر مصر تھے. وہ کہتے تھے کہ جو ہندوستان میں مسلمانوں کی زبوں حالی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ وہ جدید تعلیم سے دور ہو گئے. اب 150 سال گزر گیا، ہم وہیں پر کھڑے ہیں. اچھا اس میں یہ بتائیے کہ سرکاری سطح پہ بدعنوانی کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ میں نے دیکھا، اور میں نے بڑا دیہی علاقوں میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ اسکول کی بلڈنگ بنتی ہے نئی نویلی، پھر کچھ عرصے بعد وہاں پہ ڈنگر جو ہیں مطلب جانور جو ہیں وہ باندھے جانے لگتے ہیں، وہ اجڑ جاتی ہے. کمپیوٹر سینٹر میں نے ڈیرہ بگٹی میں دیکھا بنا ہوا جس کو لوگوں نے جلا دیا. تو بڑے بڑے پسماندہ علاقوں میں انیشیٹو لیے گئے لیکن سرکار اس کو سسٹین نہیں کر سکی. وہاں کا جو ٹیچر تھا اس میں قابلیت نہیں تھی، اس میں تربیت نہیں تھی اسکول کی. تو اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے جب سرکاری سطح کے اوپر وہ اونرشپ یا ایک ویژن کی ہمیں کمی نظر آتی، اکاؤنٹیبلٹی کی کمی نظر آتی؟ جی ہاں یہ بڑا اچھا سوال ہے. دیکھیے میں نے حال میں کچھ ایسے اسکول دیکھے ہیں، پرائیویٹ اسکول دیکھے ہیں، اور وہ اردو میڈیم ہے، وہ یہ او لیول اے لیول والے نہیں ہیں، لیکن وہاں ان کا معیار اچھا ہے اور میں دیکھ کر بہت خوش ہوا. ان کی کامیابی کا راز یہ کہ جو مالکین ہیں وہ خود پڑھے لکھے ہیں، انہیں علم کا شوق ہے اور تعلیم دینے کا شوق ہے. تو جو ہیڈ ماسٹر ہے اس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ اسکول کو کس سمت لے جائے. اچھا اب سرکاری طریقے سے اگر آپ کریں گے تو وہ جو خوش آمدی ہے وہ ہیڈ ماسٹر بن جائے گا، وہ پھر اپنی مرضی کے ٹیچرز رکھوائے گا، وہ پھر اس اسکول کو برباد کرے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے ہمیشہ تو ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا تھا. ایک زمانے میں سرکاری اسکولوں کے پڑھے ہوئے بچے انہوں نے بڑا اپنا نام پیدا کیا، پڑھتے لکھتے بھی تھے، اور سرکاری اسکول اتنے زبوں حالی کا شکار نہیں ہوتے تھے جو آج ہیں. تو اب کیا ہوا
کہ ہماری سرکار جو ہے مطلب ہے کچھ کر ہی نہیں پاتی. اس سرکار سے مراد جو مختلف گورنمنٹس آئی ہیں ان تمام کو ہی ہم بلیم کریں گے نا اس میں. جی ہاں ٹھیک بات ہے آپ کی. پہلے تو حالات عمومی طور پر بہتر ہوتے تھے اور جو کرپشن ہے وہ اس حد تک نہیں پہنچی تھی. لیکن اب جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں ادھر تو چیٹنگ کوئی بری چیز تو سمجھی نہیں جاتی ہے, اور چیزیں بری سمجھی جاتی ہیں, یہ نہیں سمجھا جاتا. کرپشن برا نہیں سمجھا جاتا. سارے سیاستدان یہ کرتے ہیں, خواہ وہ پی ٹی آئی کے ہو, پی ایم ایل کے ہو, اس کے ہوں اس کے ہو, تو یہ تو ہماری سوسائٹی نے قبول کر لیا کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے. اب مسئلہ یہ کہ تعلیم میں بھی یہی رجحان آ گیا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیے شاید کیونکہ کچھ پرائیویٹ سکول میں نے دیکھے ہیں وہ اچھے ہیں, لیکن اگر آپ پرائیویٹ سکول کرتے ہیں تو یہ پھر عام آدمی کی دسترس سے باہر ہو جاتا ہے. جی بالکل. لہٰذا ایک سوچ یہ ہے, اور یہ کچھ ملکوں میں کامیابی سے ہوا ہے کہ واؤچر اسکیم ایک چلائی جائے. واؤچر اسکیم سے مطلب یہ کہ اسکول بے شک سرکاری ہو لیکن اس کی جو انتظامیہ ہے وہ پرائیویٹ ہو, اور ہر بچے کو واؤچر دیا جائے, وہ چاہے تو اس اسکول میں جائے چاہے تو اس اسکول میں جائے, اور اس طرح سے ایک معیار کچھ ملکوں میں قائم رکھا گیا ہے. یہ ضرور آزما کے دیکھنا چاہیے. میں نہیں اور آپ کے خیال میں یہ بڑی اچھی تجویز ہے. بس آخری میرے خیال میں چند سیکنڈ ہے کہ آپ کے خیال میں ہماری سیاسی جماعتوں کو اپنی جو تھنک ٹینکس ہے اس میں کچھ پروفیشنل جو ہیں ایجوکیشنلز کو شامل کرنا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ جو پالیسی انہوں نے پروپوز کی ہے مینیفیسٹو میں وہ سیاستدانوں کے ذرخِ ذہن کی پیداوار تھی, اس میں انپٹ لیا گیا پروفیشنل ہمارے ایجوکیشنلز کا. کیا آپ تو اٹھتے بیٹھتے ہیں, کیا آپ نے سنا ہے, کیا سنگن لی ہے؟ دیکھیے کوئی منشور تھا ہی نہیں, بس جو الیکشن سے چند روز پہلے انہوں نے منشور نکال دیا. اب یہ ایک ایسی چیز ہے ہر پارٹی کو تیار کرنی چاہیے, اور اس پر بڑی سنجیدہ سوچ کی ضرورت ہے. یہ کہنا کہ جی ہم 30,000 اسکول بنا لیں گے یا 50,000 اسکول بنا دیں گے یا ہر گلی میں ہم ایک یونیورسٹی بنا دیں گے, یہ خالی کھلی باتیں ہیں. اور میں تمام سیاسی پارٹیوں کو انتہائی غیر ذمہ دار سمجھتا ہوں. یہ صرف ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کا کھیلتے ہیں, اور اس کے علاوہ اور کوئی ان کا ارادہ نہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ہم نے آج کچھ تعلیمی منشور پہ بات کی, اور جو لب لباب ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بڑی اہم بات کی ہوئی کہ جی نئی درسگاہوں کی جگہ جو بھی ایگزسٹنگ پرانی درسگاہیں ان کے معیار کو بلند کریں. اور یہ جو ہمیں خواہشات کی لسٹ منشور کے نام پہ دے دی گئی ہے وہ بڑی غیر حقیقی لگتی ہے. یہ 4% آپ GDP کا مختص کریں گے, 5% کریں گے. اصل بات ہے کہ حکومت کا یا جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کا ویژن کیا ہے, ان کو جب جب موقع ملا انہوں نے کیا کارنامے انجام دیے, تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا. اور ہماری جو معیار تعلیم ہے وہ بد سے بدتر ہوا. صوبوں کے پاس طاقت آئی, تم نے دیکھا کہ جناب صوبائی سطح کے اوپر لوگوں نے مطلب ہے کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں الغاروں لوگوں کو بھرتی کر دیا, لیکن معیار تعلیم بلند نہیں ہوا. اسکول جو تھے وہ کھنڈر بن گئے لیکن معیار تعلیم بلند نہیں ہوا. تو امید کرنی چاہیے کہ اس مرتبہ جو بھی حکومت آئے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے جذبات سے نہ کھیلے بلکہ اپنے نعروں کو عملی جامہ بھی پہنائے. عامر صاحب کو اجازت دیجیے گا اگلے پروگرام تک. خدا حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.